ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6 हेल्थ प्रमोशन। इसके आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ प्रमोशन असल में हमारे साथ ये एक ऐसा अमल होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनको इसी तरह से मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स, प्रोफेशनल और दूसरे जो पब्लिक होती है, ठीक है, तो उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं और इसी तरह से सेहत के हवाले से लोगों में शऊर को उजागर करते हैं ताकि लोगों को जो है सेहत की अहमियत के बारे में पता चले, वो अपने सेहत का ख्याल रखे और इसी तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सके। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। तो इसमें जो है हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी, हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। सो हेल्थ प्रमोशन पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है व्हाई वी नीड हेल्थ प्रमोशन। ये पढ़ा था हमने कि नहीं? सो वाई वी नीड हेल्थ प्रमोशन, हमें हेल्थ प्रमोशन क्यों करनी चाहिए, ठीक है, या हेल्थ प्रमोशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ प्रमोशन करते हैं, लोगों को सेहत के हवाले से उनमें शऊर को उजागर करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है हेल्थ प्रमोशन की वो ये है कि टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों में सेहत के हवाले से शऊर को उजागर करते हैं। तो पहला वजह जो है वो यही है कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर बनाएं, ठीक है। दूसरी इसकी जो वजह है हेल्थ प्रमोशन की वो ये है कि रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ इन हेल्थ, सेहत के हवाले से जितने भी चीज़ें हैं उसमें किसी किस्म की नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी ना हो। जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है, क्या कहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, नर्सिंग थ्योरी में, कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्लोगन हेल्थ इज़ फॉर ऑल, सेहत जो है ये हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल का बुनियादी हक है। तो हर एक इंसान को जो है ये हक हासिल है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। तो इसलिए हेल्थ प्रमोशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलियात जो है दी जा रही हो तो वहाँ पर ये ना हो कि जो अमीर लोग हैं उनको पहले मिल जाए और जो गरीब लोग हैं उनको बाद में मिले, बल्कि ना ही मिले, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि अमीर गरीब सबको जो है एक जैसी सर्विसेज जो है मिले सेहत के हवाले से, और तमाम लोग जो है इन सर्विसेज से क्या करें, फ़ायदा उठाए और अपने सेहत को जो है बेहतर बनाने में क्या करे, एक अहम किरदार अदा करे। तो इस वजह से हेल्थ प्रमोशन जो है इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ रिड्यूस प्रेशर ऑन सर्विसेज, सर्विसेज पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी हेल्थ प्रमोशन की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को सेहत के हवाले से उनको पता नहीं होगा, सेहत की अहमियत के बारे में उनको पता नहीं होगा, तो वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है बीमारी का शिकार होंगे और यही बीमार लोग जो है फिर हॉस्पिटल में आएंगे, मुख्तलिफ क्लिनिक जाएंगे, जगह जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सर्विसेज होंगी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद की वजह से सर्विसेज जो है वो कम पड़ जाएंगी, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम लोगों में सेहत के हवाले से शऊर पैदा करें, सेहत की अहमियत के हवाले से हम लोगों को बताएं, तो वो फिर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से लोगों की बीमारी में जो इजाफा है वो नहीं होगा, लोग जो है कम तादाद में बीमार होंगे बल्कि नहीं होंगे। तो इस वजह से सर्विसेज पर फिर किसी किस्म की प्रेशर जो है वो नहीं होंगी। इसी तरह से हेल्थ प्रमोशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एड्स लाइफ टू ईयर एंड एड्स ईयर टू लाइफ, ताकि हमारी जो लाइफ है, ठीक है,
اس میں کیا ہو جائے، اس میں برکت آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی زندگی جو ہے، صحت مند زندگی جو ہے وہ ہم گزار سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پروموشن از کنسرن with making healthier choices easier choices، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ پروموشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم ہیلدی ہوں گے تو ہم ہر طرح کے فیصلے جو ہے وہ ٹھیک کریں گے، صحت کے حوالے سے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم چیزوں کو چوائس کریں گے، سلیکٹ کریں گے، تو وہ کیا ہوں گے، ہمارے صحت کے لیے ہیلدیئر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بھی ہیلتھ پروموشن بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہیلتھ پروموشن کے ذریعے ہی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحت کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہیلدیئر چوائسیز میں ہمیں بہت زیادہ یہ مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹ از کوسٹ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ، ہیلتھ پروموشن اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس پر نہ تو اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوسٹ افیکٹو بھی ہے اور ایفیشینٹ مطلب کافی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہیلتھ پروموشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی پاپولیشن کو۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دا پروسیس آف ہیلتھ پروموشن کی طرف۔ ہیلتھ پروموشن کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا بنیادی فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ہیلتھ پروموشن کے دوران ہمارا جو بنیادی فوکس ہوتا ہے یا ٹارگٹ پاپولیشن ہوتی ہے، اس میں انڈیویجول بھی آ جاتے ہیں، گروپس بھی آ جاتے ہیں، اور پاپولیشن بھی آ جاتی ہے۔ گروپ سے مراد کمیونٹیز، ٹھیک ہے۔ پھر ان لوگوں تک ہیلتھ پروموشن ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ ایجوکیشن آ جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے ان میں شعور پیدا کرتے ہیں۔ اکنامک چینجز جو ہے اس کو جو ہے اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہوئے ہم صحت کے حوالے سے جتنی بھی سروسز ہوتی ہے اس کو لانچ کرتے ہیں، اور لوگوں کے صحت کے لیے وہ پھر کیا کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے لیجسلیٹو چینجز، اپنے جو لیجسلیشن ہے، آئین، اس میں ہم تبدیلیاں کرتے ہیں صحت کی امپروومنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پالیسی اور آرگنائزیشن، مختلف جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم مختلف چینجز کر کے صحت کے حوالے سے لوگوں میں شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا پھر امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے لوگوں پر، تو امپیکٹ کو اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ موڈیفیکیشن، چینجز آپ کو دیکھنے کے ملیں گی، ٹھیک ہے۔ لوگ پھر جو ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، گندگی کو جو ہے ناپسند کریں گے، صفائی ستھرائی کو جو ہے وہ پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل، اکنامک اینڈ انوائرمنٹل جو ہے اس میں چینجز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ان مختلف اسٹریٹجیز کو جب ہم لوگوں پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے بیہیویئر میں بھی چینجز آ جاتی ہے، بیہیویئر میں بھی امپرومنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو معاشرتی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہوتی ہے وہ بھی پازیٹیولی چینج ہو جاتی ہے۔ سو اس کے ساتھ آؤٹ کم کیا آتے ہیں، اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بیٹر ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے پہلے سے کہیں زیادہ۔ تو یہ وہ پروسیجرز ہے، یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں، اور جن جن لوگوں کو ہم کرتے ہیں تو وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ پروموشن ہم صرف ایک کمیونٹی کو نہیں کرتے، بلکہ اس میں آپ کے پاس انڈیویجول آ جاتے ہیں، کمیونٹیز آ جاتے ہیں، اور اوور آل پاپولیشن آ جاتی ہے۔ تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ لوگ اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ اچھا جی، اگر مزید ہم آگے دیکھیں تو فریم ورک فار ہیلتھ پروموشن، ہیلتھ پروموشن کے لیے ہمارے ساتھ جو ایک فریم ورک ہے، جو ایک سسٹم ہے، تو آلریڈی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے جب ہم کسی کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں تو وزٹ کرنے کے بعد ہمیں تین طرح کے سچویشن ملتے ہیں۔ ایک سچویشن تو وہ ہوگی جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی ایلنس کا شکار ہوئے ہیں، مطلب بیماری کا شکار ہوئے ہیں، مطلب بیماری میں مبتلا ہے۔ دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ایسی مل سکتی ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔
تیسری جو کنڈیشن آپ کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں وہ کسی بھی قسم کے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں، مطلب خطرہ جو ہے ان کے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے، تو رسکی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جب ہم ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں تو ہیلتھ پروموشن میں سب سے پہلے ہم فوکس انڈیویجول گروپ اور کمیونٹیز پاپولیشن پر کرتے ہیں، پھر اسٹریٹجیز آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی جو لائف سٹائل اور بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چینج کرتے ہیں، اسی طرح سے پریونٹیو میجرز ان کو ہم دکھاتے ہیں، میڈیکل کیئر ان کو ہم دیتے ہیں، یا پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ان کو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بیہیویئر اڈیپٹیشن جو ہے ہم ان کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ ان ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیہیویئر میں جو ہے چینجز لاتے ہیں، اور چینجز کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ ہے اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انوائرمنٹل اڈاپٹیشن میں ہم ان کو جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے صحت پر جو ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اوورآل جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ لوگوں کی جو ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر ویل فیل کرتے ہیں، اور اوورآل جو کوالٹی آف لائف ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہیلتھ پروموشن کا جو عمل ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر۔ ویری گڈ۔ A framework for health promotion activities. So health promotion کے لیے ہمارے ساتھ جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی 2-3 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سمپل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایریا آف ہیلتھ پروموشن ایکٹیویٹیز، مطلب ہیلتھ پروموشن کے لیے ہمیں جو کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہے۔ آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام سب سے پہلے تو ہم لوگوں میں صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کریں گے، جس میں ہم ان کو صحت کے حوالے سے ایجوکیشن دیں گے۔ اسی طرح سے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ سروسز سیکنڈری ٹرشری، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم ان کو مختلف سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، جس کے ذریعے ان کو جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونے سے بچائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ لوگ آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں، جو ویکسینیشن والے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً مختلف بیماریوں کے حوالے سے ویکسینیشن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ پریونٹیو ہیلتھ سروسز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس پرائمری سیکنڈری ٹرشری سروسز آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے کمیونٹی بیس ورک میں ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹی بیس ورک میں ہم مختلف کمیونٹیز وزٹ کر کے لوگوں میں صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف ٹریننگ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کر سکے، دوسرے لوگوں کو سکھا سکے۔ اسی طرح سے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشن جو ہے اس کا ہم ڈیولپ کرتے ہیں، یا مختلف آرگنائزیشن جو ہے NGOs وغیرہ یہ آتی ہے اور ایز اے والنٹریرلی جو ہے مختلف کمیونٹیز وزٹ کر کے ان کو صحت کے حوالے سے سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلدی پبلک پالیسیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ہیلتھ میئر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، ماحول کے حوالے سے مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے امپروو کیا جاتا ہے، گندگی کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے، جو سیوریج سسٹم ہے اس کو امپروو کیے جاتے ہیں، کڑا پانی جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو ماحول کو بالکل صاف ستھرا کر کے لوگوں کے لیے جو ہے کمفورٹیبل بنایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے سوٹیبل بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اور ریگولیٹری ایکٹیویٹیز کو کیا کرتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہوئے صحت کے حوالے سے جتنے بھی ایڈوانسمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں، تاکہ صحت کے جو شعبے ہے اس میں جو ہے ایڈوانسمنٹ آ جائے، اور ہر طرح کی جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو جائے۔ تو یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہم ان میں شعور کو اجاگر کر سکتے ہیں، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ لوگ گزار سکتے ہیں۔ Approaches for health promotion.
سو ہیلتھ پروموشن کے لیے ہمارے ساتھ جو مختلف اپروچز ہے، اپروچز سے مراد جو میتھڈز ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. سو ہاؤ کین وی پروموٹ ہیلتھ کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر ہیلدی پاپولیشن آتی ہے، جس میں آپ کا انفراسٹرکچر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس ہیلدی لائف سٹائل آتی ہے، تیسرا آپ کے پاس ہیلدی انوائرمنٹ آتا ہے. ان تینوں چیزوں کو کرتے ہوئے ہم صحت کو کیا کر سکتے ہیں؟ پروموٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کی جو صحت ہے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. ویری گڈ. اب یہاں پر ہم ہیلدی پاپولیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہیلدی پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ بائی ٹارگیٹنگ آل لائف اسٹیجز اینڈ گروپ since the health need of people vary according to their stages in the life cycle or their genders. The healthy population approaches encourage initiatives that focus on health needs and contribution of people at every life stage. ٹھیک ہے. ہیلدی پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پاپولیشن میں موجود جتنے بھی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہو، بڑے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان سب کے صحت کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر عمر کے جو لوگ ہیں ان کے عمر کے لحاظ سے ان کے اپنی ضروریات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ضروریات کے مطابق ہم کیا کریں؟ اگر اقدامات کریں، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ اقدامات کریں، اور ان کے صحت کے لیے جو ہے ہم کیا کریں؟ مختلف انیشیٹو سے مختلف جو ہے اقدامات کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اوورال لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے اس پر بہتر اثر جو ہے وہ پڑے گی، اچھی اثر جو ہے وہ پڑے گی. اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں، چاہے بڑے ہو، چھوٹے ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، ٹھیک ہے، ان سب کی جو لائف سٹائل ہے اس پر اچھے اثرات پڑیں گے اور وہ ایک اچھی لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکیں گے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہیلدی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ہیلدی لائف سٹائل. ہیلدی لائف سٹائل سے کیا مراد ہے؟ جی جی سر ہم نے لاسٹ سائڈ میں ہیلتھ پاپولیشن پڑھا نا، جی جی اس میں انفراسٹرکچر کا ذکر کیا گیا تھا. انفراسٹرکچر میں کیا آئے گا ہیلتھ پاپولیشن میں اس سے پہلے؟ انفراسٹرکچر دیکھیں، انفراسٹرکچر میں آپ کے پاس صحت کے حوالے سے جتنے بھی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہو گئے، کلینکس ہو گئے، مختلف ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کے پاس جو فارماکولوجیکل نان فارماکولوجیکل میتھڈولوجیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہے. اس میں آپ کے پاس ہیلتھ ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہیلتھ ٹریننگ وغیرہ بھی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انفراسٹرکچر میں آتی ہے. سو ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ پاپولیشن میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوالٹی آف لائف امپروو ہوں گی تو اوورال لائف ایکسپیکٹینسی کیا ہوگی؟ وہ انکریز ہوں گی. لائف ایکسپیکٹینسی جب انکریز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی ڈیکریز ہو گئی، موربیڈیٹی ریٹ ہے وہ بھی ڈیکریز ہو گئی. تو اسی وجہ سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ کیا کریں گی؟ وہ پروموٹ کریں گی، اس میں جو ہے بہتری آئیں گی. کلیئر ہے؟ ہاں جی سر، یہ بیسیکلی جو ہے نا ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہی ہوں گی، جیسے بلڈنگ ہے، جیسے ہم نے ہاسپٹل کا ایک بالکل فریم بنا بالکل دیا کہ یہی میں یہ نے آپ کو بتایا. یہ بالکل وارڈ ہے، یہ نرسری ہے، جی جی یہ جی سارا فریم ورک جو بنائیں گے نا یہ آئے گا بالکل انفراسٹرکچر میں. بالکل یہی آتا ہے. صحت کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے پاس سروسز ہے یہ آپ کے اس میں انفراسٹرکچر میں آتا ہے. صحیح ہے؟ اوکے سر. اوکے. اب آ جاتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل کی طرف. تو ہیلدی لائف سٹائل سے مراد یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عوام الناس ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی صحت کے لیے کانشیس ہو جائے اور ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ان کے صحت کو خطرہ ہو، ان کے صحت کو نقصان پہنچتا ہو. جیسے کہ اگر لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں تو سگریٹ اسموکنگ سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو جو ہے پھیپھڑوں کا بیمار کر رہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پھیپھڑوں کا مریض بنا رہے، بلکہ
ان کے ساتھ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ماحول میں، ٹھیک ہے، تو ان کو زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ سگریٹ اسموک کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بار اس اسموک کو اپنے اندر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، لنگز میں چلا جاتا ہے اور پھر لنگ سے دوبارہ نکال کر انوائرمنٹ میں چھوڑتا ہے، تو وہ جو اسموک ہوتا ہے وہ انتہائی زہریلا ہونے کے ساتھ ساتھ گندا بھی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر سے باہر کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، بریتھ ان کر لیتا ہے، تو اس دوسرے بندے کو اس پہلے بندے کے بنسبت زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے کیا کر رہا ہو، ڈرگ ایبیوز کر رہا ہو، نشہ کر رہا ہو، افیم کو یوز کر رہا ہو، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے غلط حرکات میں ملوث ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اوورال ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ خراب ہوں گی۔ سو ہیلدی لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں جو کہ آپ کے صحت کے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو، جیسے کہ آپ ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کریں، آپ کے جو کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ فریش ہو، ٹھیک ہے، اس میں ویجیٹیبلز ہو، اس میں ہر طرح کے نیوٹریشیس فوڈ ہو، اسی طرح سے آپ کسی بھی قسم کے ایسے حرکات نہ کریں جو کہ معاشرتی طور پر بھی بہت زیادہ اس کو برا مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اگر آپ اس کو دیکھیں ریلیجیس بیس پر، تو ریلیجیس بیس پر بھی جو ہے وہ اس سے آپ کو منع کیا گیا ہو، جیسے کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتی ہے، اس بات سے ہمیں منع کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کا نشہ آور چیزیں جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، لیکن اگر اس میں نشہ ہے تو وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اگر اس میں سے آپ چٹکی بھر کیا کہتے ہیں، چٹکی بھر بھی آپ لیتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی نماز جو ہے، کوئی بھی نماز جو ہے وہ پھر قبول نہیں ہوں گی۔ تو نشہ نشہ ہے، اگر وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، آپ نے لے لیا تو آپ کے 40 دن کی نماز جو ہے وہ بالکل کیا ہو گئی، قضا ہو گئی، مطلب وہ پھر قبول نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر وہ حرام چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہمارے صحت پر، ٹھیک ہے۔ سو دا اپروچ فوکس مور آن دا بیہیویئر آف انڈیویژول and how their decision and actions can lead to healthier outcomes. This can be done through health education, social mobilization, and advocacy program. No smoking, better nutrition, exercise, example of healthy lifestyle approaches. وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے بیہیویئر کو ہم کیسے چینج کریں گے، ان کو صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہوئے، مختلف سوشل اور اسی طرح سے مختلف جو ہمارے ساتھ ایڈوکیسی پروگرام ہے جس میں ہم ایز ایڈوکیٹ کے طور پر رول پلے کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے پیشنٹ کی جو بیہیویئر ہے اس میں موڈیفیکیشن لائیں گے، اس میں چینجز لائیں گے، اور اوور آل ہمارے پیشنٹ کی جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جائیں گی۔ وہ پھر جب ڈیسیجن کریں گے تو ہیلدی ڈیسیجن کریں گے، اچھی چیزوں کو وہ پسند کریں گے، بدلی چیزوں سے وہ کیا کریں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل باقی ہو تو، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی سر، یس سر۔ ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا کمپوننٹ آتا ہے وہ ہے ہیلدی سٹنگ۔ ہیلدی سٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کریٹنگ سوشل، اکنامک اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز دیٹ آر فیوریبل ٹو گیٹ گڈ ہیلتھ۔ اگر آپ معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں، کسی قسم کی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کی جو ہے رشتہ قطعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے تعلقات جو ہے آپ کے اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ خوشگوار ہے، معاشی طور پر جو ہے آپ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی قسم کی غربت کا شکار نہیں ہے، اور ماحولیاتی طور پر جو ہے آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوں جہاں پر گرینری ہو، جہاں پر جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ پودے لگے ہو، پیڑ لگے ہو، گرینری ہو، فریش ایئر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات جو ہے مرتب کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اکنامکلی کیا ہے، پور ہے، تو معاشی طور پر پور ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے پاس کیا نہیں ہوگا، آپ کے پاس کھانے کے لیے
کھانا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے جب گھر نہیں ہوگا تو آپ کی فیملی نہیں ہوگی، جب فیملی نہیں ہوگی تو آپ اکیلا پن کا شکار ہوں گے، اکیلا پن کا شکار ہوں گے تو آپ بیمار ہوں گے، جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ اس دنیا سے لڑک کر چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، ماحولیاتی طور پر ہر طرح سے جو ہے اپنے آپ کو سٹیبل رکھے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے آپ دنیاوی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی کوششیں بھی کریں، ٹھیک ہے، مطلب روحانی سکون کے لیے آپ کو جو ہے روحانی کام کرنے ہوں گے، کیا جس میں آپ کے پاس 5 وقت کی نماز آ جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک آ جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ٹھیک ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسمانی سکون تو ہم ویسے بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو روحانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہوں گی، تو اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی جو ہے ہمارا اچھا ہوگا، جو کہ اس دنیا کے بعد ہمارا آخرت کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، قبر میں جب ہم چلے جائیں گے تو بس آخرت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے۔ اچھا جی، health condition in developing countries must be viewed in a wider socio-economic context because millions of people are trapped in the vicious cycle of poverty, despair, disparity, illiteracy and disease۔ وہی باتیں ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہیں کہ اگر آپ غربت کا شکار ہوں گے تو غربت کا شکار ہونے کی وجہ سے آپ چیزوں سے کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے۔ جب چیزوں سے محروم رہیں گے تو آپ کی کیا ہوگی؟ ڈسپیرٹی ہوگی۔ ڈسپیرٹی سے مراد کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگا، آپ الٹریسی مطلب جاہلیت کا شکار ہو جائیں گے، جاہل پن جو ہے وہ آپ میں پیدا ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے ڈیزیز بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ معاشی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور ماحولیاتی طور پر ایک ایسی سچویشن کو کیا کرے؟ ٹریپ سے مراد پنس جانا، کسی چیز میں پنس جانا، تو اس کو کہتے ہیں ٹریپ۔ کلیئر ہے؟ یس سر کلیئر ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے اچھا جی، کیا ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ادر اپروچ سر فار میرا کوشچن ہے ویشیس کیا ہوتا ہے سر؟ ویشیس مطلب بہت زیادہ خطرناک، ویشیس بہت زیادہ خطرناک، نقصان دہ۔ ٹھیک ہے سر۔ ادر اپروچ فار ہیلتھ پروموشن، تو ہیلتھ پروموشن کے لیے جو دوسرے طریقہ کار ہے تو آلریڈی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پریونشن ہو گئی، امیونائزیشن ہو گئی، انوائرمنٹل کنڈیشن ہو گئی، ہیلتھ سروسز ہو گئے، ہیلتھ ایجوکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پروٹیکشن اینڈ لا اینڈ پالیسی، ٹھیک ہے، پروٹیکشن، لا اینڈ پالیسی، تو یہ وہ دوسرے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم صحت کے حوالے سے لوگوں میں شعور کو اجاگر کر سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے ہم اقدامات کر سکتے ہیں۔ Who promote health؟ اب ہیلتھ کے حوالے سے کون شعور پیدا کرتا ہے، کون جو ہے صحت کے حوالے سے بات کرتا ہے، صحت کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس ہر ایک بندے کی اپنی ایک انڈیویژول ذاتی رول بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہیومن ہیلتھ کانشیسنس، لائف سٹائل، جینیٹک بیلیوز، آکوپیشن، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نرس کو اگر آپ دیکھیں تو نرس ایز اے انڈیویژول رول جو ہے وہ یہ پلے کرتی ہے کہ جب کلائنٹ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کلائنٹ کو ان کے صحت کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ان کے صحت کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کس طرح سے وہ جو ہے اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو دوبارہ سے جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نرس اپنے رول کے دوران جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹل، اگر گورنمنٹل سطح پر دیکھیں، حکومتی سطح پر دیکھیں تو گورنمنٹ کا رول کیا ہے کہ وہ مختلف آئین جو ہے وہ بنائے انوائرمنٹل، ماحولیات کے لیے، ٹھیک ہے، ہیلتھ سروسز اور دوسرے جو منسٹر پالیسیز اور بجٹ وغیرہ ہے تو وہ صحت کے لیے نکالے اور صحت کے شعبے میں جو ہے وہ پیسہ خرچ کرے تاکہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے اچھی سہولیات، اچھی سروسز جو ہے ملے، اور اسی طرح سے لوگوں کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس میں بہتری آئے۔
ہو پروموٹ ہیلتھ. اسی طرح سے پھر اگر آپ مزید آگے دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ جاتے ہیں جیسے کہ این جی اوز وغیرہ، ہیلتھ اتھارٹیز آ جاتی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن آ جاتے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر ٹیمز آ جاتی ہے، پرائیویٹ فزیشینز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے جو ہیلتھ پروفیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس نرسز آ جاتے ہیں، پروفیشن الائڈ ٹو میڈیسنس ہو گئے. ٹھیک ہے، ریلیجیس آرگنائزیشن، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے کہ مذہبی طور پر جو ہے دنیاوی طور پر تو ہم ویسے بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی جو روحانی ضروریات ہے اس کا بھی خیال رکھیں. اگر جسمانی طور پر ہم ہیلدی ہو اور روحانی طور پر جو ہے ہم بالکل جو ہے انہیلدی ہو تو پھر ایسی جسمانی ہیلتھ کی کیا ضرورت. جب اندر سے ہم کوکلے ہوں گے تو پھر باہر سے ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی روحانی جو غذا ہے اس پر ہم بہت زیادہ فوکس کریں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو کوشش کیا کرے کہ یہ ایک مشورہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، سو کوشش کیا کرے کہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل وضو میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے رکھا کرے ہر ٹائم، کیونکہ زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. بس استغفار کیا کرے. ٹھیک ہے، اور شکر ادا کیا کرے ہر حال میں اللہ کی. تو مرنا تو ویسے بھی مرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ایسے حال میں مرے کہ پھر وہاں جو ہے منہ دکھانے کے قابل ہم ہوں. ٹھیک ہے، سو اس پر جو ہے کوشش کرے اس بات پر عمل کرنے کی. اچھا جی، مزید آگے اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ جو ہے، ہیلتھ ایسی ہمارے ساتھ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سو ہیلتھ میں جو ہے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہے. ہیلتھ پروموشن انٹرنیشنل والیوم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس کمیونٹیز آ جاتی ہیں، انوائرمنٹ آ جاتا ہے، اکانومی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا کرتی ہیں، ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. کمیونٹیز میں موجود لوگ مطلب سوسائٹی، انوائرمنٹ مطلب ماحول، اور اکانومی سے مراد معیشت. تو یہ ساری چیزیں ایسے فیکٹر ہے جو کہ آپ کے ہیلتھ کو کیا کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا جی، اب کلاس کلیئر ہے ختم سر. ہوں گی تو ہم دوبارہ سے 10 منٹ بعد اپنے کلاس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. گائیڈنگ پرنسپل آف ہیلتھ پروموشن. ہیلتھ پروموشن کے لیے کچھ اصول ہے. ٹھیک ہے، کچھ پرنسپلس ہے. اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں گے، اس کو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس سے ہمارا جو کام ہے یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور بہت زیادہ افیکٹو رہے گا. تو وہ کون سے پرنسپلس ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے ہیلتھ پروموشن کے دوران؟ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو پرنسپل آتا ہے وہ ہے امپاورنگ انڈیویجول اینڈ کمیونٹیز. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود مختار بناتے ہیں، لوگوں کو جو ہے آپ یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کیا کرے، فیصلہ کرے خود سے بغیر کسی کے مداخلت کے. تو امپاورنگ انڈیویجول اینڈ کمیونٹیز ہم کب کریں گے؟ جب ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کر کے، ان کو پراپر طریقے سے ٹرین کر کے، ان کو پراپر طریقے سے چیزیں سکھا کر ہم پھر ان کو چھوڑتے ہیں، آزاد ان کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس ڈیسیجن کے لیے وہ کیا ہوگا، خود مختار ہوگا. اس پر کسی قسم کا پریشر دباؤ نہیں ہوگا. وہ جو بھی فیصلہ کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا. تو امپاورنگ انڈیویجول اینڈ کمیونٹی سے مراد یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم لوگوں کو امپاور کریں گے، لوگ کمیونٹیز کو امپاور کریں گے تو اس سے جو ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے لیے کام آسان ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ پھر یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو ہم پر آرڈر چلا رہے یا ہمیں جو ہے ایسے ہی مس گائڈ کر رہے، یا ہمیں جو ہے جسٹ اپنے کام کے لیے یا اپنی کیا کہتے ہیں فائدے کے لیے یوز کر رہے. ایسے پھر وہ نہیں سوچیں گے. دوسرا جو رول ہے وہ ہے پارٹیسپیٹری. پارٹیسپیٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یونٹ نمبر 1 کے 2 میں پڑھا تھا کمیونٹی موبلائزیشن. کمیونٹی موبلائزیشن یا پاپولیشن موبلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کمیونٹی وزٹ کر کے لوگوں کو صحت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے آپ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کیا کریں گے، انٹریکشن کریں گے. تو اس کے لیے آپ اس کمیونٹی کے جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، جو جانے مانے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو آپ
انوائٹ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کر لیتے ہیں اور ان کو آپ اپنا جو پلان ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ان سے پھر آپ ہیلپ لیتے ہیں، تو آپ سارے مل کر ان کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، اپنے پلان پر عمل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہولسٹک سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں تو صرف صحت کے حوالے سے آپ بات نہ کریں، بلکہ صحت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے حوالے سے بھی آپ بات کریں، اقدامات کریں، معاشی حالات کو بھی آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول کنڈیشن ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کو بھی آپ دیکھیں۔ تو اوور آل 4 ڈائمینشن کو آپ ایٹ اے ٹائم کیا کریں گے، ہینڈل کریں گے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ہولسٹک کیئر کہیں گے یا ہیلتھ پروموشن کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹر سیکٹورل کولیبریشن آف آل ایجنسیز، اپنے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ، مختلف ایجنسیز این جی اوز، مختلف گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر آپ ایک مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے، آپ پر برڈن نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹی سے مراد یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھا جائے، کسی قسم کی جو کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہ ہو، ہر کام جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہو اور برابری کے ساتھ ہو۔ سسٹینیبلٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کی چینجز نہ آئے، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا ہو۔ اور ملٹی اسٹریٹجیز سے مراد یہ ہے کہ ایک طریقے پر آپ پورا پلان نہ چلائے، بلکہ آپ کے پاس بہت سارے اسٹریٹجیز ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے الٹرنیٹو ہو، جس کو جو ہے آپ وقتاً فوقتاً یوز کرتے ہوئے آپ سچویشن کے مطابق اس کو یوز کریں، اور ہیلتھ پروموشن کو آپ کیا کریں، اس کو آپ فیزیبل بنائیں، اس کو آپ جو ہے ممکن بنائیں۔ ہیلتھ پروموشن 23 ایئرز آف کنٹینیوس ڈیولپمنٹ۔ سو سب سے پہلے ہمارے ساتھ کینیڈا میں ایک اوٹاوا 1986 میں ایک اجلاس ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ساتھ کیا تھا، جو کہ ہمارے ساتھ فرسٹ انٹرنیشنل ہیلتھ پروموشن کانفرنس تھی، اجلاس تھا، ٹھیک ہے، از این ایکسٹینڈیڈ اپلیکیشن فار دا الما آتا ڈکلیریشن 1978 آن پرائمری ہیلتھ کیئر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانفرنس ہوا تھا، یہ جو اجلاس ہوا تھا 1986 میں اوٹاوا میں، ٹھیک ہے، جو کہ کینیڈا میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے، یہ جو ایک سٹی کا نام ہوگا یا پروونس کا نام ہوگا اوٹاوا، تو وہاں پر پہلی انٹرنیشنل ہیلتھ پروموشن کانفرنس جو ہے، اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا، جس میں پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کیا کی گئی تھی، کچھ نکات جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 1988 میں آسٹریلیا میں کیا ہوا تھا، کنسیپٹ آف ہیلتھ پبلک پالیسی بگن اے ہیومن رائٹ۔ کنسیپٹ آف ہیلتھ پبلک پالیسی جو ہے بینگ اے ہیومن رائٹ، اچھا جی، بینگ اے ہیومن رائٹ کے طور پر مطلب انسان ہونے کے ناطے جو ہیلتھ پبلک پالیسیز ہے، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اوور آل لوگوں کی صحت کے لیے جو ہے ہم کیا کریں، اقدامات اٹھائیں۔ سو جینڈر ڈائمینشن واز گیون اسپیسیفک اٹینشن، اور اسی طرح سے اس میں جینڈر کو بھی بہت زیادہ فوکس میں رکھا گیا تھا، مطلب میل فیمیل اس دونوں کو کنسیڈر کیا گیا تھا، اور اسی کے بیس پر جو ہے کیئر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اقدامات کیے گئے تھے۔ پھر 1991 میں سویڈن میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا، سویڈن میں جو ہے کنسیپٹ آف سپورٹیو انوائرمنٹ کنڈکٹیو ٹو ہیلتھ اینڈ دا لنک ود سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس کے حوالے سے جو ہے ایک کنسیپٹ کو پیش کیا گیا تھا کہ ہم ایسا ماحول جو ہے وہ کیا کرے، کریٹ کرے، یا ایسے ماحول کو سسٹین کرے جو کہ لوگوں کے رہنے کے قابل ہو، لوگوں کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہو، جس سے لوگوں کی صحت پر جو ہے کیا کہتے ہیں اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو۔ تو یہ 1991 میں سویڈن میں یہ کنسیپٹ جو ہے پیش کیا گیا تھا۔ پھر 1999 میں انڈونیشیا کا ایک شہر جس کو کہتے ہیں چکردہ میں کیا ہوا تھا، چکردہ میں جو ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو گلوبلائزیشن کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں اس پر جو ہے بات کی گئی تھی، دا پوٹینشیل اینڈ کنٹروورشل اراؤنڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انفراسٹرکچر اینڈ فنڈنگ۔ پھر اسی طرح سے
2000 میں جو ہے میکسیکو میں کیا ہوا تھا، ہائی لیول پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوئی تھی ہیلتھ پروموشن کے حوالے سے. تو پوزیشننگ ہیلتھ پروموشن ہائر آن دا پولیٹیکل ایجنڈا اینڈ ریکوگنائزنگ اٹ ایز اے پریورٹی ان لوکل ریجنل نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پروگرام. اور اس کو جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے وہ بنایا گیا تھا، لوکلی بھی، ریجنلی بھی، نیشنلی قومی سطح پر بھی، اور انٹرنیشنلی مطلب پورے انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے اس کو ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا کہ جو صحت ہے اس کے حوالے سے کیا کیا جائے، لوگوں میں شعور کو اجاگر کیا جائے. پھر اسی طرح سے 2005 میں تائی لینڈ میں جو ہے تائی لینڈ کے ایک علاقہ بینکاک میں جو ہے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں آئیڈینٹیفائی میجر چیلنجز ایکشن اینڈ کمٹمنٹ نیڈیڈ ٹو ایڈریس دا ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں صحت کے حوالے سے جتنے بھی ڈٹرمننٹ ہے، فیکٹر ہے، چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے جتنے بھی میجر چیلنجز ہے، ان چیلنجز کے لیے جتنے بھی اقدامات اور کمٹمنٹ تھے اس پر جو ہے نظر ثانی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے بس اتنا ہی یاد کر لینا ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. گلوبل کانفرنس آن ہیلتھ پروموشن نیروبی کینیا میں 2009 میں کینیا کے علاقے نیروبی میں جو ہے ہیلتھ پروموشن کے حوالے سے ایک گلوبل کانفرنس جو ہے ہوا تھا. تو اس کانفرنس میں بیسیکلی 3 میجر گیپس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. 3 میجر جو کیا کہتے ہیں گیپ سے مراد جو کیا کہتے ہیں جو فرق تھا یا جو کمیاں تھی، ٹھیک ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے. دا گیپ ان ہیلتھ پروگرام، نہیں اس کے تو آنے کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن پھر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے آنے کے چانسز ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بس جو باتیں میں نے آپ کو کی ہے انہی باتوں کو آپ لوگ یاد کریں تو کافی ہے، باقی یہ سلائیڈز یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہیلتھ پروگرام میں جو گیپ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. دا گیپ ان پالیسی میکنگ اینڈ انٹر سیکٹورل، جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اچھا جی، مختلف جو پالیسی میکنگ اور انٹر سیکٹورل پارٹنرشپ وغیرہ ہے تو اس میں کچھ خامیاں تھی، کمیاں تھی، اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. اور جو ہیلتھ سسٹم میں مختلف کمیاں ہیں اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹو ایڈریس دیز گیپ، ان گیپس کو فل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو مختلف اسٹریٹجیز اور ایکشن بتائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ بلڈنگ کیپیسٹی فار ہیلتھ پروموشن، ہیلتھ پروموشن کے لیے جو ہے ایک پروپر جو ہے ٹریننگ لوگوں کو دی جائے، لوگوں میں جو ہے پروپر سکل جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو سکھایا جائے. اسٹرینتھننگ ہیلتھ سسٹم، ہیلتھ جتنے بھی ہیلتھ کے حوالے سے سسٹم ہیں ان کو جو ہے ہم اسٹرینتھن کریں، اسٹرینتھن سے مراد مضبوط کرے، چیزوں کو امپروو کرے. پارٹنرشپ اینڈ انٹر سیکٹورل ایکشن، دوسرے جو پرائیویٹ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم پارٹنرشپ کریں، کمیونٹی کو ہم امپاورڈ کریں اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ لٹریسی اور ہیلتھ بیہیویئر ہے اس میں ہم امپروومنٹ لائیں. تو اس سے ہمارے جو کمیاں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، وہ پوری ہو جائیں گی. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کینیا کے شہر نیروبی میں جو ہے جو گلوبل کانفرنس آن ہیلتھ پروموشن ہے جو کہ 2009 میں ہوئی تھی تو اس میں جو ہے یہ باتیں کی گئی تھی. اچھا جی، پھر اسی طرح سے ہیلسنکی ہو گئی، تو ہیلسنکی میں بھی کچھ یہی باتیں کی گئی تھی صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے میرے خیال سے، تو اس کو آپ لوگ خیر کوئی ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ آئے گا. اچھا جی، شنگھائی ہو گئے، ٹھیک ہے، چائنا کا ایک شہر. گلوبل کانفرنس، ہے نا، اس میں بیسیکلی ہیلتھ اپروچز کیا ہوتی ہیں وہ ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اور پریونشن جو ہے ہیلتھ پروموشن میں جو ہم نے پریونشن کے لیولز پڑھے ہیں 4، وہ اور اوتاوا چارٹر، یہ اس کے مین جو ہے نا چیزیں ہیں جو اس کے وہ آبجیکٹیوز میں دیے گئے ہیں جو ہمارے سلیبس پی این سی کا حصہ ہے. اچھا جی،
بالکل، تو ٹھیک ہے نا، میں بھی اسی کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اور جو نہیں ہے وہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خیر احتیاطی طور پر آپ لوگ جو ہے تھوڑا بہت ایک نظر چیزوں کو دیکھا کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں آئے، لیکن اگر آپ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور بائی چانس وہ آ جائے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں تھوڑا بہت آئیڈیا اگر ہوگا تو آپ پھر بھی اس کو جو ہے کر سکیں گے، 50-50 چانسز ہو کہ آپ ٹھیک کر لیں اس کو، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا نظر جو ہے اس پر ڈالا کرے، ٹھیک ہے۔